अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। जो सरकारी आदाद शुमार आए हैं, NDMA के मुताबिक 6 लाख लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, 15 अमवात हुई हैं। जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी नुकसान पहुँचा है। और सबसे जो तशवीशनाक बात है, लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह हुई है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया और दौरा भी किया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कहा है कि वक्त की ज़रूरत है कि अब डैम्स बनाए जाएँ। आज जब CM पंजाब भी दौरे पर थी तो उस वक्त सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या बिलावल भुट्टो या सिंध हुकूमत से बात करेंगे। ज़िम्न में तो उनका मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि जिस तरह का मौसमी तग़य्युर है और ये तबाही हुई है और जो अंदेशा, इम्कान और प्रेडिक्शंस हैं कि आने वाला साल इससे भी वर्स्ट हो सकता है, अब डैम्स बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा, ये वाकई वक्त की ज़रूरत है। तो पहले मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें रहीं, ज़िम्न में काम क्यों ना हो सके, ये बुनियादी सवाल है। जो सैलाब का पानी है वस्ती पंजाब में फ़िल वक्त उसने तबाही मचाई है, लेकिन अब अंदेशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब ये जनूबी पंजाब तक पहुँचेगा और इसकी शिद्दत, रफ्तार और इसका हुजम इतना ही रहा तो फिर जनूबी पंजाब भी बड़े पैमाने पे मुतासिर हो सकता है। साथ ही साथ ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सितंबर के अवाइल में जब ये सिंध में दाखिल होगा तो वहाँ भी इससे तबाहकारी हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब डूबा हुआ है और इन हालात में ख़ासी मुश्किल है। हम दुआगो हैं कि इस आफत से जान छूटे और जो गफलत है उसका भी कोई सद्देबाब किया जाए। सियासी मैदान की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कायमा कमेटियां हैं उनसे इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। दीगर जो उनके MNAs हैं उन्होंने भी इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें मरियम शब्बीर अब्बासी साहब कर रही हैं। आप एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज पे, मौसमियाती तग़य्युर पे। बहुत शुक्रिया मरियम साहब, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, 15 के करीब अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। 6 लाख अफराद हैं यानी जिनका तकरीबन इनखला किया गया है। अगर पानी का हजम देखें तो बज़ाहिर तो लगता है कि ये अब 6 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं और बारिशों का सिलसिला भी जारी है, एक तरह से सिस्टम चौक हो चुका है, लोग माली नुकसान भी हो चुका है, लाइफ स्टॉक का भी नुकसान हो रहा है। अब आप क्या समझते हैं इरशाद साहब कि जनूबी पंजाब के लिए भी ये ख़तरात बढ़ गए हैं या वहाँ तक जाते हुए कुछ ये इसकी शिद्दत या हुजम पानी जिस तरह फैल रहा है कम नुकसानात होंगे? अब बस ये तो अब ज़ाहिर बात है कि जो नुकसानात का सिलसिला है वो कम हो या ज़्यादा हो, नुकसान तो होना है। इस पानी ने जितनी मार यहाँ कर ली उससे कम ही सही, अल्लाह करे कम ही हो, आगे जाके भी करना है और नुकसान होना है। जो काबिल तवज्जो बात है कि इसके बाद क्या होगा। पहली बात तो ये है कि आपका ये जो एरिया इस वक्त मुतासरा है, ये वो एरिया है जहाँ चावल पैदा होता है, जहाँ मकई पैदा होती है। 2 फसलें आपकी नुकसान उनका हो चुका है। बात हो रही है डैमों की कि डैम क्यों नहीं बन सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद, उनके भाई जो हैं 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म हैं। 3 3.5 साल के अरसे में सिर्फ 6-7 महीने ही दरमियान में वो नहीं रहे। सबसे बड़ा मुजरिम तो इस कौम का जनरल ज़िया-उल हक है, जिसने 11 साल हुकूमत की और उनके दौर में काला बाग डैम बनना चाहिए था, उन्होंने नहीं बनाया। और उनके जो यार गार थे, गवर्नर थे, रफ़ीक थे, फजल हक ने शोशा छोड़ा कि नौशहरा डूब जाएगा सिर्फ KPK के कौम परस्तों को खुश करने के लिए। और उसके बाद फिर सिंध के कौम परस्तों ने और पीपल्स पार्टी ने ये मसला उठा लिया, काला बाग डैम नहीं बनने दिया। भाई अगर ठीक है, अगर आप समझते हैं कि काला बाग डैम ना बने, कोई और शुरू कर देते, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड बैंक भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार था, कोई हमारा मसला नहीं था। ये तय था जब ये 87 मुआहदा हुआ था कि जी ये डैम आप बनाएंगे और आपको इजाज़त होगी और आपको फंडिंग की जाएगी। आपने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा ऐलान किया, बल्कि 91 का जो पानी का वाटर रिकॉर्ड है उसमें ये तय था कि काला बाग डैम बनेगा। लेकिन वली खान साहब ने चक्कर दिया नवाज शरीफ साहब को कि जी काला बाग डैम का लफ्ज़ ना लिखें उसमें।
اور کہ ہم ریزروائر واٹر ریزروائر بڑھائیں گے، وہ کٹوا کے اس کے بعد وہ موقع ہی نہیں دیا. اسپیسیفکلی کالا باغ ڈیم کو ہٹایا گیا سیاست کے لیے. سیاست کے لیے انہوں نے کہا جی میں عوام کو کیا منہ دکھاؤں گا. 98 میں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ 11 جون تھی غالباً وہ تاریخ، جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا نواز شریف صاحب نے، پھر انہوں نے کہا پبلکلی کہا کہ اب ہم کالا باغ ڈیم بھی بنائیں گے. لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور سال بعد ان کی ویسے حکومت ہی ختم ہو گئی. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے تو موقع نہیں ملا. تو پرویز مشرف صاحب ہیں، ان کے دور میں کچھ نہیں ہوا. یہ آپ کو علم ہے کہ یہ بھاشا ڈیم کا جو منصوبہ ہے یہ 80s میں بنا تھا. اچھا. یہ 84-85 ایگزیکٹ یہ مریم صاحبہ بتا سکتی ہیں، اس وقت کا منصوبہ ہے، پڑا ہوا ہے کاغذوں میں. یہ داسو ڈیم، یہ مہمند. اچھا پچھلی حکومت نے یہ شروع کر دیے، چلو جی خوشی کی بات ہے. پھر ہمارے ہاں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پھر معاملہ سست ہو جاتا ہے. تو اب کسی نے روکا تو نہیں ہے جی ڈیم بنانے سے، نئی نہریں نکالنے سے، کیونکہ جو خطرہ اب این ڈی اے میں ہمیں بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چند سال پانی ضرورت سے زیادہ آئے گا، کیونکہ گلیشیئر بکھر رہے ہیں، جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اس کے بعد پانی کی کمی واقع ہوگی. جی. اور جس ملک میں ڈیم ہی نہیں ہوں گے اور آپ کا اربوں ڈالر کا پانی ہر سال آپ ضائع کریں گے یا ڈبوئیں گے اپنی بستیوں کو، وہ جب پانی خشک ہو جائے گا اور آپ رحم و کرم پر ہوں گے کہ بارشیں ہوں تو آپ کوئی ڈیم بھر سکے، ڈیم آپ کے پاس نہیں ہوں گے. تو میرے خیال ہے اب تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچی ڈیم بنانے کے علاوہ. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، مریم صاحبہ سے جانتے ہیں. مریم، یہ سیلاب جو ابھی پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں ہے، ماضی کے جو فلڈز ہیں ان سے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو یہ کتنا مختلف ہے، اس کی شدت کتنی زیادہ ہے، اور اسپیسیفکلی جس طرح والیوم اس کا بڑھ رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا سوال ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور بڑا کمپلیکس اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کی وجوہات میں آپ کا ڈائنامکس بھی آتے ہیں جس میں ایمیشنز آپ کے انوالو ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ ایمیشنز بڑھتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ امریکہ کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گئی ہے، اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں جس میں مزید فاسل فیول کا استعمال ہوگا، یعنی کہ کوئلے کا، گیزولین کا اور آئل کا استعمال ہوگا، اور اس سے آپ کی مزید ایمیشنز بڑھیں گی. یہ پیچھے بھی یہی ہوتا آیا ہے، اور آپ کی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آف کورس آپ کے پاکستان پہ بھی امپیکٹ اس طرح سے آتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، اور گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انڈس ریور میں بھی کنٹریبیوٹ پانی نارملی جو ہے وہ گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے کنٹریبیوٹ اس میں ہوتا ہے. دوسرا اس میں فیکٹر یہ ہے کہ جو اپر ہمارے ریورز ہیں ان کا کنٹرول جو ہے وہ سنتاز معاہدے کے تحت جو ہے، بلکہ جو پاکستان جب بنا تھا اور انڈیا، تو اس وقت انڈیا کے پاس تھا، اور جو لوور رائپیرینز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. تو جب سنتاس معاہدے کے تحت جو ہے وہ انڈیا پانی ریلیز کرتا ہے تو وہ پانی بھی ہمارے ہاں آتا ہے. اس دفعہ نارمل سے زیادہ بارشیں جو ہوئی ہیں صرف پنجاب کی، اگر آج کل کافی ڈسکشن چل رہی ہے جو صورتحال ہے اس میں فلڈنگ کی بات کریں تو اس ڈیوریشن میں آپ دیکھیں کہ 25% جو ہے وہ زیادہ بارشیں کیپیسٹی سے پنجاب میں صرف ہوئی ہیں. اب جہاں تک میں دیکھ رہی تھی نیوز کلپنگ میں کہ بات ہو رہی ہے ڈیم کی، اگر آپ پاکستان کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو جو کالا باغ ڈیم ہے وہ جو ابھی فلڈنگ کے سچویشن ہے اس میں کالا باغ ڈیم کسی لوکیشن میں نہیں آتا ہے. نارتھ میں ہے بالکل وہاں پر آتا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے دوسرے بڑے ڈیمز ہیں، تربیلا منگلا ڈیم وغیرہ ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے یا کتنی ڈیوریشن کے لیے ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں. پانی ہمارے میگا ڈیمز جو ہیں اس میں صرف 3 دن کا ہم سٹور کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ جون سے لے کے اگست اینڈ آ گیا ہے اور سپتمبر کے سٹارٹ تک ہمارے مونسون کے سپیل، بارش کے 6 سپیل چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ڈیمز ہوتے بھی تو پانی آپ کا بہت زیادہ اس دفعہ آیا ہے، وہ ڈیمز بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. ڈیمز سولوشن آپ کا نہیں ہے، منی ڈیمز آپ کا سولوشن ہے، ویٹ لینڈز آپ کا سولوشن ہے، ڈرینیج مزید بنائیں تاکہ گراؤنڈ واٹر ریچارج آپ کا ہو، یہ آپ کا سولوشن ہے. کمیونٹیز کو انوالو کر کے رین واٹر ہارویسٹنگ کریں، یہ آپ کا سولوشن ہے. درخت لگائیں مقامی، یہ آپ کا سولوشن ہے، کیونکہ درخت کی جڑیں آپ کا پانی ایبزارب کرتی ہیں. دریاؤں کے اوپر اللیگل تجاوزات جو ہیں، مائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے منرلز کی، اور گولڈ مائننگ کافی زیادہ ہوتی ہے اگر نارتھ کی طرف تھوڑا چلے جائیں دریاؤں میں.
تو اس کو آپ تھوڑا سسٹینیبل کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ایلیگل تجاوزات کو تو بالکل ختم کریں, لیکن مائننگ چونکہ بہت سارے لوگوں کا سورس آف لائیولیہوڈ ہے تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے, لیکن سسٹینیبلی مینیج کر سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن ریٹ اگر آپ دیکھیں تو صرف کے پی کی بات کریں تو 2001 سے 2024 کے دوران 95% آپ کا ٹری کینوپی کور جو ہے وہ ریموو کیا گیا تھا. یہ فارسٹ واچ کا ڈیٹا ہے, میرا ڈیٹا نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ڈیفارسٹیشن ریٹ آپ ناردرن ایریا کی طرف جائیں, سیم سچویشن ہے, ٹمبر مافیا بہت آپ کا ایکٹیو ہے. آپ شہروں کی طرف دیکھیں تو آپ کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بہت تباہیاں کی ہوئی ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی پنجاب کا آپ کا جو ہے وہ ایک امیج سوشل میڈیا پہ کافی سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ دریائے راوی کے کنارے انویسٹمنٹس کا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا. کویسچن یہ ہے کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں ایک جانب جموں و کشمیر میں بارشیں, پھر مشرقی پنجاب میں بارشیں. ہمارا جو پنجاب ہے وہ ایک طرح سے سینڈوچ بن چکا ہے. آپ نے کہا کہ بڑے پروجیکٹس یا بڑے ڈیمز تو فی الحال اس کا حل نہیں ہے, منی ڈیمز کی طرف ہم جا سکتے ہیں, لیکن بیسک کویسچن از دیٹ کہ جو کاربن شیئر ہے ماحول میں, پاکستان تو کلیم کرتا ہے کہ ہم شاید 0.01% ہیں. تو اس میں میجر کنٹریبیوشن کیا بھارت کا ہے, چین کا ہے, کس ملک کا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے, جو دو فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے, گلوبل فیکٹر تو آپ کا ہے ہی ہے. پاکستان کا شیئر گلوبل سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان چونکہ اس میں اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, تو آپ کو وہ شیئر کم ہی ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈومیسٹک لیول پہ کم ایمیشنز کریں. ہم بھی کوئلے کا کافی استعمال کریں, رینیویبل کی طرف موو کریں, لیکن ہمیں فائنینسز چاہیے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ کون اس میں میجر کنٹریبیوٹر ہیں, تو اس وقت جو ہے 2025 کا ڈیٹا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو نمبر 1 پہ آپ کا چائنا ایمٹ کر رہا ہے گرین ہاؤس گیسز, پھر آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اس کے بعد پھر آپ کے یورپین کنٹریز ہیں, جاپان ہے, رشیا ہے, بیلجیم ہے. یہ آپ کے ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ گلوبل ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان فار دا لانگسٹ ٹائم جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کا نیریٹو یہ رہا ہے کہ چونکہ کبھی وہ 1% ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, 1 to 3% کے بیچ ڈفرینٹ رپورٹس کلیم کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو ہم ولنریبل ہیں, وچ از رائٹ, ہم ولنریبل ہیں, ہمارا گلوبل شیئر کم ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گراؤنڈ جو ہمارا گھر ہے اس کو ہم ہاؤس ان آرڈر نہ کریں. ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے جو کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں ان کو ایگریویٹ کرنے میں. ڈیفارسٹیشن میں نے ایک گنوایا, ٹمبر مافیا جس میں ایکٹیو ہے, پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک اور فیکٹر ہے. گورننس کے ایشوز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاس پالیسیز ہیں, پالیسیز آپ کے گائیڈنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, لیکن اس پر فریم ورک ان پالیسیز کو امپلیمنٹیشن کا کیا ہے, دیٹ از مسنگ. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, اگر ابھی آپ سیلاب جو آئے ہیں اس میں آپ پانی دیکھیں اتنا گندا ہے, اس سے واٹر بورن ڈیزیزز کا ایک ایپیڈیمک آنے والے وقتوں میں آنے کا خدشہ ہے, کیونکہ اس میں انڈسٹریل ویسٹ ہے آپ کا, اس میں گھروں کا ویسٹ ہے, اس میں آپ کا ہاسپٹل ویسٹ تک شامل ہے. تو آج تک 75-76 سال پاکستان سے زیادہ عرصہ ہو گیا بنے ہوئے, ہمارے پاس ایک ڈیزیگنیٹڈ لینڈ فل سائٹ ہر شہر میں نہیں ہے. شہر کے دور علاقوں میں جہاں پر ویسٹ کو مینیج کیا جائے پراپر پروٹوکول کے ساتھ, نہ ہی ویسٹ کلیکشن کو کوئی میکینزم ہے. تو یہ انٹیگریٹڈ پرابلمز آپ کے کافی سارے ہیں. ہم نے جو ہے وہ بالکل کانکریٹ کا جنگل شہروں میں بنا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اربن فلڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ارلی وارننگ سسٹمز کی اگر آپ بات کریں جس میں ڈیٹا آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ رین فال کتنا ہوگا, کس علاقے میں ہوگا, کب ہوگا. آپ کے پاس ایک تو مانیٹرنگ اسٹیشنز بہت کم ہیں, اور جو مانیٹرنگ اسٹیشنز ہیں بھی جس پر ڈیٹا جنریٹ ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اور NDMA کا کام ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کرے. آپ دیکھیں کہ صرف ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنا, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا یا ٹی وی پہ بتا دینا کافی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیوگرافیکلی جو بہت دور ہیں, لوگوں کے پاس سیل فون تک نہیں ہوتے ہیں, نہ ہی وہاں پہ آپ کا نیٹ ورک کام کرتا ہے. بنیر جیسے علاقوں میں جو نقصانات آپ کو دیکھنے کو ملے, ناردرن انڈیا, گلگت بلتستان میں بہت سارے آپ کو ایسے علاقے ملیں گے, اور پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں, سندھ میں ایسے علاقے ہیں جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ NDMA کیا چیز ہے اور وہ کیسے کمیونیکیٹ ارلی وارننگ کرتی ہے. تو ہمیں اس پہ ایک کمپریہنسو قسم کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے. لوکل کمیونٹیز کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس وقت پورا ملک اور ایٹ لیسٹ
1/3 میں सेफली कह सकती हूँ कि इस वक्त सैलाब से दो चार है। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास ना इतने रिसोर्सेज है, ना कैपेसिटी है, ना इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कि वो जाके हर एक की मदद करें। तो जब आप कम्युनिटीज़ को एडवांस में ट्रेन करेंगे कि किस तरह से इन जगहों से निकल के टेम्पररी शेल्टर्स आइडेंटिफाई हों ऑलरेडी, इसको प्लानिंग करते हैं डिज़ास्टर से पहले का, क्योंकि तहकीक आपको ऑलरेडी बताती होती है, आपके पास फोरकास्ट पहले से थी कि बारिशें होंगी, लेकिन जो प्लानिंग थी दैट वाज मिसिंग कि कोई सेफ हॉटस्पॉट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं लोगों के लिए, वहाँ पर लोगों को पहले से कम्युनिकेट कर देते कि आप इधर पहुँच, उनका बंदोबस्त साथ साथ। अच्छा, मैंने सोचा एक चीज़ जो आमतौर पर कही जाती है वो ये है कि यहाँ एक तो लोग जो हैं अपना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, उसकी मजबूरी है कि वहाँ उनकी 2 एकड़ ज़मीन है और किसी और जगह वो शिफ्ट होते हैं अगर, तो उनके लिए मसाइल हैं कि रोज़गार का ज़रिया क्या होगा। ये जो इदारे हैं हमारे सरकारी इदारे जिनका काम ये है कि वो लोगों की रहनुमाई भी करें और कानून की पाबंदी भी करें, वो रोकते भी नहीं हैं कि जो अभी गुज़र गए हैं उसमें वो मकानात बन रहे हैं, उसमें कोई और तजावुज़ात हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप कितना समझते हैं कि इसमें मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती मामलात कितने फ़ीसद हैं, और हमारी गफलत जो है, अवाम की गफलत, इदारों की गफलत, कानून की खिलाफ वर्जी, इसका क्या तनासुब है और किस तरीके से हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं? जी, आपके सवाल के काफ़ी सारे पोर्शंस हैं, मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 उसको रिस्पॉन्ड करूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, इनका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना। ये एक डॉक्यूमेंट होता है फुल फ्लैज, जिसमें आप बाकी एंगल्स भी इसमें असेस किए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एनवायरमेंट का एंगल भी होता है कि आप एक इलाके में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो कितना एनवायरमेंट को तबाह करेंगे और फिर आप उसके लिए कितने ग्रीन इनिशिएटिव उसमें लेंगे उसी विसिनिटी में। तो कोई भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी होती है, ये कानून है हमारे यहाँ के 5% प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को ग्रीन कवर देना होता है जब भी वो किसी जगह बनाती हैं। अभी हमारे यहाँ थोड़ा पावर का डिसबैलेंस हमें नज़र आता है। आप देखें कि कुछ हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ इतनी हैं, इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में हैं जो नो गो एरियाज़ हैं, हमारे गवर्नमेंट के इदारों के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पावर का फिर ये भी है कि इंडस्ट्रियल एमिशंस बहुत ज़्यादा जैसे होती हैं, तो उनको स्टॉप करने के लिए हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, वो जाके ताला लगाती हैं आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। अगले ही दिन आपके वही लोग ईवान में बैठे होते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज हैं या उनके साथ बहुत ताल्लुकात होते हैं, तो आप जो है वो दूसरे दिन इंडस्ट्री खुली होती है, अब वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत पावर का डिसबैलेंस है, इदारे जो है बहुत पावरफुल नहीं है कि वो एक्शंस ले सकें। इस पर जो है वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है, इदारों को एम्पावर करने की ज़रूरत है, कि अदालतों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉ है प्रॉपर। तो अगर हम अदालतों का रूट पील हैं तो उससे भी जो है वो कुछ चेंज आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। लोगों को अवेयरनेस जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में नहीं हो सकती है। आपको निसाब में जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी स्कूल से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट कंपल्सरी होता है, ऐसे ही इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए और यूनिवर्सिटी तक आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह आपकी अवेयरनेस आएगी। इसके अलावा आपकी अवेयरनेस नहीं आ सकती। इसके अलावा जब ये आपकी कैंपेन्स होती हैं इलेक्शंस के लिए, तो लोगों को चाहिए कि इससे सीखें। ये जो अभी सफ़र किया है लोगों ने, जो डूबे हैं इतने, इससे चाहिए कि लोगों को सीखें और जो नुमाइंदा उनके पास आए उनसे पूछें कि क्लाइमेट चेंज के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बरसाती नालों के लिए, ग्रीन कवर के लिए आप क्या हमारे इलाके में कर रहे हैं। अगर उनके पास जवाब है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं, सैलाब आएगा तो इंश्योरेंस हमें आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमारे नुकसानात होंगे, स्कूल तबाह होंगे, तो आप उसको। अच्छा मरियम, जो ये तो आपकी सबमिशंस हैं, खुदा करे कि वो दिन आए कि ये हमारे जो पॉइंट्स ऑफ डिबेट्स हैं वो हों और पब्लिक इसको डिस्कस करे। मेरा सवाल आपसे ये है, टेक्निकल क्वेश्चन है। हमारे यहाँ ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, दर्जा हरारत बढ़ा है, ओज़ोन लेयर जो हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है, क्या कोई ऐसा पैमाना है कि वो कितनी डैमेज हुई है, उसको किसी तरह मापा जा सके या उसकी अक्कासी हो सके? देखिए, पाकिस्तान के पास तो नहीं है, लेकिन दुनिया में इस पर तहकीक हुई है। ओज़ोन लेयर के डैमेज का जो
ہول کی بات کی جا رہی تھی، اس میں ریکوری بھی کافی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے، لیکن پرابلم اس وقت اوزون کا صرف نہیں ہے. آپ کا جو تھک بلینکٹ ایٹماسفیئر میں بنا ہوا ہے جس میں گرین ہاؤس گیسز ٹریپ ہیں، آپ کی پرابلم اس وقت ان کا ہے، اور یہ کوئلے کے استعمال سے آپ کی آتی ہیں، آپ کی گیزولین اور آپ کے آئل کے استعمال سے آتی ہیں یہ ایمیشنز آپ کی. ابھی اس چیز کا پرابلم ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ رینیویبل کی طرف موو کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایمیشنز ہیں وہ بزنس ایز یوزول ہیں، وہ سٹاپ نہیں ہونے والی ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پر پیرس ایگریمنٹ 2015 میں جو سائن ہوا تھا، اس کے انڈر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور کیپیسٹی بلڈنگ اور کلائمیٹ اڈیپٹیشن فنڈ یا گرین کلائمیٹ فنڈ بھی اس کو بولتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں کافی ساری گورنمنٹس اس میں پارٹی ہیں. یو ایس اس سے نکل گیا جو میجر فنڈر تھا، لیکن باقی ابھی بھی آپ کے موجود ہیں. اٹس کائنڈ آف بلیسنگ ان ڈسگائز. یہ جو آپ کی فلڈنگ ہے اس کو اپرچونٹی کے طور پہ پاکستانی گورنمنٹ یہ لے سکتی ہے کہ جو ہمارے جتنے ابراڈ کونسولیٹس ہیں، ہمارے پاکستانی اداروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں، اور وہ ہمارے ڈپلومیٹس ہر ملک کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کریں، ان کو سچویشن بتائیں، لیکن صرف سچویشن نہ بتائیں، ایک پلان تیار کریں ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے. پاکستان میں بہت کلائمیٹ چینج آپ کو ایکسپرٹ ملیں گے، انوائرمنٹل ایکسپرٹس ملیں گے، انوائرمنٹل انجینئرز آپ کو ملیں گے جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کی میٹیگیشن کے لیے، آپ کی اڈیپٹیشن کے لیے، لوگوں کو ریبلڈ کرنے کے لیے، کلائمیٹ انفراسٹرکچر کے لیے. تو اس پہ بجٹ شیٹس بنائیں اور ان کو سبمٹ کروائیں، تو آپ کے پاس فنڈنگ آئے گی. کچھ نہ کچھ تو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی فارم میں آئے گی تاکہ آپ چینج لا سکیں. تو یہ کمپلیکس سوال ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا کر سکتے ہیں یا لوکل لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مشنز نہیں رکنے والی ہیں. ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے کرنا پڑے گا. جی ٹھیک، بہت شکریہ مریم عباسی صاحبہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو تازہ ترین اس وقت لاسز اور ان کے اعداد و شمار ہیں وہ بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا سوال ارشاد صاحب یہ ہے، ابھی بریک سے پہلے مریم صاحبہ نے ایک بات کی کہ جو بنیادی درسی کتب ہیں، کورس کی کتابیں ہیں، ان میں یہ شامل کیا جائے کہ درخت کاٹنا جرم ہے، ان میں یہ شامل کیا جائے کہ سبزے کی کیا اہمیت ہے، گرینری کی کیا اہمیت ہے، جنگلات کی کیا اہمیت ہے، وائلڈ لائف کی کیا اہمیت ہے. ویسے یہ سجیشن تو بہت اچھی ہیں. یہ مسئلہ صرف ریگولیشن کا ہی ہے، ریگولیٹر کی ہی غفلت ہے، پالیسی کی ہی غفلت ہے، یا یہ جو سیوک ایجوکیشن بیسک اسلوب ہے زندگی گزارنے کے، اس میں بھی بڑے ماڑے نکلے ہیں ہم، اور اب ہم بلیم کریں کہ پبلک یہ نہیں کر رہی؟ سوال یہ ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ نصاب تعلیم سے لوگ بچے سیکھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، وہ اپنے حقوق سے واقف ہوتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کرنے کی، قانون کو کرنے کی اور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، جس ٹمبر مافیا کو کون کنٹرول کرے گا جا کے؟ کیا وہ نصاب سے پڑھ کے جو بچے آئیں گے وہ جا کے ان کو روکیں گے؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور کون کر رہا ہے؟ طاقتور لوگ کر رہے ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، ان ایریاز میں جہاں نہیں بننی چاہیے، آپ زرعی ایریا جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. آپ دریاؤں کے کنارے، دنیا بھر میں دریاؤں کے کنارے بلڈنگز ہوتی ہیں، رہائش بھی ہوتی ہے اور ہوٹلز بھی، ریسٹوران بھی ہوتے ہیں تفریحی، لیکن وہ سارے میز کرنے کے بعد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جانی اور مالی نقصان کا باعث نہ بنے. یہاں تو دریا کا کنارہ تو کنارہ ہوتا ہے نا، یہ دریا کے اندر ہم، یہاں دریا کنارے لگا ہوتا ہے، یہاں دریا کنارے. اب سوشل میڈیا پہ کل ایک بہترین ایک جملہ تھا، میں نے داد دی جس شخص نے بھی لکھا تھا. اس نے کہا کہ دریا نے اپنی زمین کا قبضہ چھڑانے کے لیے حملہ کر دیا ہے، کہ اس کی زمین جو آپ نے قبضے میں لے لی تھی وہ اب چھڑانے آ گیا ہے، اور پھر وہ دیکھ نہیں رہا کہ کون اس کی زد میں آ رہا ہے. بھائی چلو فصلیں اگر کسی کی زمین ہے وہ اگا لیتا ہے، اس کا ذمہ دار ہے کہ نقصان ہوگا. گھر بن رہے ہیں وہاں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. اب یہ نصاب تعلیم میں کیا وہ لوگ جو بنانے والے ان پڑھ ہیں، ظاہر ہے ان کو نہیں پتہ ہم نقصان کر رہے ہیں. درخت
لگتے کم ہیں، کاٹے زیادہ جاتے ہیں۔ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ درخت نہ کاٹے جائیں اور درخت کٹ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اب یہ ارشاد صاحب جو آپ درخت کاٹنے کی بات ہر سال میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، ہر سال جو ہے جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے، سرما اور گرما دونوں میں، اس وقت ایک مہم چلتی ہے درخت لگانے کی۔ درخت کچھ تو لگتے ہیں، کچھ تو لگتے نہیں ہیں، وہ پیسے کھائے جاتے ہیں، لیکن جو لگتے ہیں کیا وہ اگتے ہیں، وہ تناور ہوتے ہیں؟ یہ بھیڑ بکریاں کھا جاتی ہیں وہ ارشاد صاحب ایک اور مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے درخت کاٹنے کا ذکر کیا، اب دو بنیادی وجوہات ہیں۔ قانون میں موجود ہے، پاکستان کے آئین میں موجود ہے، جو ضابطے کے یہ بائی لاز ہوتے ہیں سارے ڈسٹرکٹ میں یہ موجود ہے کہ مخصوص درخت ہے وہ کاٹنے سے پہلے آپ کو پرائر ڈی سی کی پرمیشن چاہیے، ایک بات۔ اسی طرح ریور ایکٹ موجود ہے۔ اب یہ جو ہم کے پی کی بات کریں یا ہم جو پنجاب کی بات کریں، یہ جو آبادیاں ڈوب رہی ہیں، یہ ریور ایکٹ کی بھی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب گورے کا پانی کا قانون بڑا سخت کہا جاتا تھا اس زمانے میں، پھر پانی کے مقدمات بھی تھے، لیکن ان پہ عمل درآمد ارشاد صاحب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میں بچپن میں ہم جب بس پہ بیٹھتے تھے یا سڑک پہ چلتے تھے، ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بورڈ نظر آتا تھا، اور خاص طور پر جہاں شہری آبادی ہوتی تھی وہاں یہ بورڈ کثرت سے لکھے ہوتے، دیواروں پر لکھا ہوتا تھا کہ سڑک کے دونوں طرف اطراف 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیرات منع ہے، کی تعمیر منع ہے، قانوناً جرم ہے، منع نہیں قانوناً جرم ہے۔ اب تو آپ کی سڑک جو ہے، سڑک کے کو بھی توڑ کے ایک حصہ شامل کر لیا جاتا ہے فٹ پاتھ میں، اور وہاں بلڈنگ بنی ہوتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ قانون، اسی قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہو تو وہ جو 220 فٹ ہو گئے اس کو چلو جو 120 فٹ کر لیں، وہاں آپ درخت لگا سکتے ہیں۔ جی آپ باہر جاتے ہیں، تہران میں ہم نے دیکھا کہ ایک سڑک ہے، اس کے درمیان میں درخت ہے، اس کی دونوں سائڈ پہ درخت ہے، پھر سروس روڈ ہے، اور سروس روڈ کی دونوں سروس روڈ کی سائڈ پہ بھی ہر گھر کے سامنے درخت لگا ہوا ہے۔ قانون یہاں بھی موجود ہے، لاہور میں ایل ڈی اے کا لا ہے موجود ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ لیں ایل ڈی اے کا لا ہے کہ آپ نے ہر گھر کے آگے ایک درخت لگانا ہے۔ جی ہاں، مطلب قانون یہاں بھی موجود ہے، یعنی پھلدار درخت کاٹ دیے گئے، سایہ دار درخت کاٹ دیے گئے۔ آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں جہاں ہر طرح کے پرندے ہوا کرتے تھے اب وہ نظر نہیں آتے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے ارشاد صاحب درختوں کے ساتھ، نہ ان کو سایہ میسر ہے، نہ ان کو اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے درخت میسر ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے پھلدار درخت میسر ہے۔ میجر جنرل محمد حسین انصاری صاحب، ایم ایچ انصاری تھے ایل ڈی اے کے چیئرمین تھے یا ڈی جی تھے میرے خیال، چیئرمین تو اس وقت گورنر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ نہر کے کنارے جب درخت لگائے تو انہوں نے جامن اور مختلف قسم کے درخت لگائے۔ گورنر جیلانی نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کون سے درخت لگانے شروع کر دیے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آسٹریلیا سے یا اپنے نیوزی لینڈ سے فلاں پودے منگواؤں گا، سدا بہار قسم کے جو سارا سال جو ہے سایہ دیں گے، وہ درخت لگانے تھے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں مسلمان کبھی بھی بے فیض درخت نہیں لگاتا۔ یہ جو درخت میں لگا رہا ہوں یا جو اس انوائرمنٹ کے درخت ہیں، شیشم ہے، آم ہے، جامن ہے اور طرح کے، یہ ہمارے موسم کے مطابق درخت ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں گرمیوں میں سایہ درکار ہوتا ہے، سردیوں میں دھوپ درکار ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے درخت اب لگائے ہوئے نا جو سارا سال ہی سایہ دیتے ہیں، سردیوں میں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بیماریاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جنرل جیلانی نے کہا کہ یہ جو آپ نے جامن لگا دیے ہیں اس کا کیا مصرف ہے؟ اس نے کہا جی اس سے پرندے وہ کریں گے، غریب گزرتے ہوئے گریں گے، غریب کھا لیں گے۔ ہمیں کون سا، ہم نے تو درخت لگا دیا ہے نا، اس کا فائدہ پرندے بھی اٹھائیں، انسان بھی اٹھائیں، تو ایل ڈی اے کو کیا نقصان ہے؟ بغیر پھل کا درخت اگر ہم لگائیں گے تو اس کا تو صرف سایہ ہی ہوگا نا، لیکن یہ پھلدار لگائیں گے تو اس سے انسان اور جانور اور پرندے تک مستفید ہوں گے، وہ ہم لگاتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو میں نے انہیں ایک تجویز پیش کی،
میں نے کہا جی یہ سڑکوں کے کنارے جو آپ نمائشی قسم کے پودے لگاتے ہیں ان کی بجائے ایک دور تھا لاہور میں کئی سڑکیں ایسی تھیں جہاں رات کو خوشبو مہک ہوتی تھی، کیونکہ اس دور میں کہیں جناب لگے ہوتے تھے گلاب کے پودے، کہیں رات کی رانی، کہیں دن کا راجا، چنبیلی وغیرہ، چنبیلی، یہ اس طرح کے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ جو موسمی جو لگاتے ہیں اس کی بجائے یہ لگائیں۔ تو انہوں نے اس وقت جو تھے ڈی جی پی ایچ اے وہ میرے پاس بھیج دیے۔ ان کا فون آیا کہ جی وہ شہباز صاحب نے کہا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا کہا؟ کہتے جی وہ انہوں نے کہا ان سے مل لیں مشورہ۔ وہ تشریف لے آئے، بلکہ ایوان اقبال میں تھا تو میں نے کہا وہاں آ جائیں، وہ وہاں آ گئے۔ میں نے انہیں یہ تجویز پیش کی، انہوں نے کہا نہیں نہیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں سی ایم جو ہے وہ ایگریڈ ہے ہاں اور بابو ایگریڈ نہیں ہے۔ وہ تو جی لگائیں گے تو وہ خشک ہو جائیں گے، وہ ان کو پانی نہیں ملے گا، ان کی یہ دھواں جو ہے گاڑیاں چلتی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا یہ جو لگاتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد اور مہینے بعد وہ مرجھا جاتے ہیں، اس پر بھی پیسے خرچ کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے ہماری بیوروکریسی نے وہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک بجٹ سے پیسے کمانے ہوتے ہیں جی وہ ہم نہیں کر رہے۔ اب ارشاد صاحب جو آپ نے ذکر کیا ہے بے فیض درختوں کا، یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی موٹر وے آپ ایک اتنا منصوبہ جو سینکڑوں سال کا منصوبہ ہے اس کے ارد گرد سفیدے کے درخت لگا دیے، سفیدے کے درخت لگا دیے، اور اب وہ آگ بھی بہت جلدی پکڑتے ہیں، ارد گرد زرعی زمین ہے اس کا پانی بھی خوب چوس رہے ہیں، اور جب ہوا ہوتی ہے تو گاڑی پہ گرتے بھی بہت جلدی۔ میرا ارشاد صاحب جبکہ عباس صاحب ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ جو نہر کے دونوں سائڈیں ہوتی تھیں اور جتنی سڑکیں ہوتی تھیں اس کے ارد گرد شیشم کے درخت ہوتے تھے، جی کیکر کے درخت ہوتے تھے، اس کے بعد پیپل کے درخت ہوتے تھے، یہ نیم کے درخت ہوتے تھے۔ اب وہ ایک شیشم کا درخت جو ہے کئی سال کئی اشروں تک چلے گا، وہ اب ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا، جی ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا، ختم ہو گئے جی، بیماریاں لگ گئی، کاٹے گئے اور کاٹے گئے، بیچے گئے اور جی بیماری لگ گئی تھی۔ صحیح۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ ہم ذرا سیلاب پہ دوبارہ بھی بات کریں گے، لیکن جو سیاسی میدان سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور نے بھی قومی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے، باقی اراکین بھی مستعفی ہو رہے ہیں۔ بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کل تو علی محمد خان کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمانی سیاست سے آؤٹ نہیں ہو رہے بلکہ ہم احتجاجاً مستعفی ہو رہے ہیں، یہ کوئی اسٹریٹجی اب فائنل ہو چکی ہے یا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا فی الوقت ایک فیصلہ ہے اور پھر اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں بظاہر تو یوں لگ رہا ہے جو باتیں ہیں کہ جی اپوزیشن گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے سپیس لینا چاہتی ہے اپنے لیے۔ اب صحیح بات تو یہ ہے جو ہمارے جیسے جمہوریت پسند لوگ جن کو ہیضہ ہے جمہوریت کا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی، اور یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں ہوں گے تو گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ اب آج جو میں خبر دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی اجلاس ہوا ہے ایاز صادق صاحب کے ہاں، اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے میاں شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو، بہرحال اب وہ جو ایک زبانی کلامی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کو اگر اپوزیشن ان کی بات نہیں بھی سن رہی تو پھر بھی ایک دفعہ فارمل خط لکھ دیں، خط لکھیں کہ جی میرے پاس ملیں، یہ فلاں ٹائم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، یہ سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہتے۔ ان سے جو مقدمات کے معاملات ہیں، باقی معاملات ہیں، وہ کہیں جی یہ ہوتے رہیں گے، عدالتوں کے سپرد ہیں۔ اب جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ تو ہو نا قائم۔ آپ کو یہی گلہ اس وقت حکومت سے تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے، وہی گلہ اپوزیشن کو آپ سے ہے، تو آپ ان کو بٹھا کے انہیں کہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ہم آپ کو سپیس دینے کی پوزیشن میں ہیں،
اور اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. کم از کم اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر تو آپ کو بالادستی حاصل ہوگی، آپ بالاتر ہوں گے کہ جناب ہم تو کر رہے ہیں. آپ ایک بیان دیتے ہیں اسمبلی میں، اس کا فالو اپ کیا ہے؟ جی، کیا آپ کے وزیر قانون نے، وزیر پارلیمانی امور نے، آپ کے وزیر خارجہ نے، سیاسی مشیر جو آپ کے ہیں ایران، کسی نے جا کے گوہر علی خان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ جو طریقہ کار ہوتا ہے. اگر یہ ایاز صادق صاحب بلاتے ہیں، پہلے یہ ہو گئے تھے نا مذاکرات شروع، اگر بلاتے ہیں، مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک بات کرتے ہیں، آپ مان جاتے ہیں کہ آپ کا جائز مطالبہ ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ایک دفعہ ان کو بٹھائیں اور سسٹم سے ان کو آؤٹ نہ کریں، کیونکہ سسٹم سے جب جمہوریت آؤٹ ہوتی ہے تو پھر جمہوریت بھی بالآخر آؤٹ ہوتی ہے. یہ خوش فہمیاں جو ہیں ماضی میں بھی جن حکمرانوں کو لاحق رہیں کہ ہم بغیر اپوزیشن کے چل سکتے ہیں، ہمیں اتنی قوت، طاقت، سرپرستی، پشت پناہی حاصل ہے کہ ہم بغیر اپوزیشن کے ایوان کو چلا سکتے ہیں، ملک کو چلا سکتے ہیں، سسٹم کو چلا سکتے ہیں. وہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں بالآخر. لیکن ارشاد صاحب دوسرا پہلو ہے نا، نہیں دیکھیں ہے. اگر تو پارلیمانی سیاست کی نفی کرنی ہے پی ٹی آئی نے، انہوں نے 2022 میں بھی کی، جس کا انہیں تقریباً نقصان ہوا، آج وہ اس کو ایک غلطی کہتے ہیں. دوسری کنٹرڈکشن یہ ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی سے نکل جاتے ہیں اور جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے آپ وہاں براجمان رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی جو آپ کے سیاسی مقاصد ہیں وہ بھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. احتجاج کی حد تک اگر آپ مستعفی ہو رہے ہیں، بات چلیں ٹھیک ہے سمجھ آ جاتی ہے، حکومت اگر لیکن اگر یہ حتمی ہے کہ پہلا مرحلہ یہاں سے مستعفی ہونا ہے اور دوسرا مرحلہ ہم نے قومی اسمبلی کو خیر بات کہنا ہے، تو پھر اپوزیشن کو بھی تو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. یہ دیکھیں، ہم کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، سیاسی عمل سے خود کو اگر پارلیمانی عمل سے دور کرتی ہے تو وہ فائدے میں نہیں رہے گی، وہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا. 85 کی مثال تو سب کے سامنے ہے. 88 میں گو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی بن گئی، لیکن وہ گورنمنٹ نہیں بنی. وہ گورنمنٹ نہیں بنی. نہیں، خود عمران خان صاحب نے جب 2008 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو بعد میں پچھتایا نا، پچھتائے، اور وہ الزام دیتے رہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی ہمیں آمادہ کر کے بائیکاٹ، خود الیکشن لڑ لیا. خود الیکشن لڑ لیا. تو آپ کو اس وقت جب انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لی تھی تو آپ کو کر لینی چاہیے تھی. چلو وہ وقت گزرے. ہمارا پرابلم ہی، قومی پرابلم یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہم ماضی کے تجربات سے، دوسروں کے تجربات سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. ہم خود تجربہ کرتے ہیں، اس کا نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سینہ کو بھی کرتے ہیں کہ ہو یہ غلط ہو گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کہتے ہیں نا کہ فلاں موقع پر فلاں کی وجہ سے میں نے یہ غلط کیا، فلاں نے مجھ سے غلط کرایا. بھائی آپ نہ کریں. اس وقت کوئی جو آپ نے غلط کیا اس کے متضاد بھی تو کوئی مشورہ آ رہا ہوگا نا، اس پہ عمل کر لیں، اس کو عمل کر لیں. تو یہ تو پی ٹی آئی کو، اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ سیاسی جماعت ہے، اگر وہ جمہوری جماعت ہے اور وہ جمہوری جماعت ہے، وہ جمہوریت کو اس ملک میں پروان چڑھانا چاہتی ہے یا چڑھتے دیکھنا چاہتی ہے، پارلیمانی نظام میں اپنے آپ کو فٹ سمجھتی ہے، تو اسے اسمبلیوں سے مستعفی ہو کے پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو کے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اس کا اپنا نقصان. اچھا آئی واز ایکسپیکٹنگ، یہ تو خیر پولیٹیکل بات ہے، لیکن میری ایک امید اور خواہش اور توقع یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے، ایک اے پی سی بلائی جائے یہ کلائمیٹ چینج کے معاملے پہ، جو آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ڈیمز وقت کی ضرورت ہے، اس پہ ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے اور سب کا موقف سنا جائے. 91 کا جو واٹر ریکارڈ ہوا تھا اس وقت بھی سب کو تو بلایا گیا تھا، انیشیٹ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. تو یہ جو سنجیدہ قسم کے معاملات ہیں، اب دیکھیں جو 15 لوگ گئے ہیں ارشاد صاحب، وہ تو نہیں 15 تو یہ پنجاب میں گئے ہیں جو کے پی کے میں گئے ہیں. زیادہ لوگ کے پی میں جا چکے ہیں، 400 سے زیادہ لوگ کے پی کے میں جا چکے ہیں. پھر اسی طرح پنجاب میں اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں، کراچی میں ہو چکے ہیں. بالکل. تو یہ اس میں ایک اے پی سی بلانی چاہیے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں اور اس پہ بات کریں. ہمیں عرفان کاٹھیا صاحب نے جوائن کیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں. بہت شکریہ کاٹھیا صاحب آپ کا. یہ بتائیے گا کہ جو تازہ ترین فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، اب تک اموات کتنی ہیں، کتنے لوگوں کا انخلاء ہوا ہے اور ٹوٹل کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت پانی کا بہاؤ راوی اور چناب میں کافی شدید چل رہا ہے اور ہمیں لاہور کے پاس سے ہم ایک بڑا ریلا گزار رہے ہیں اور اسی طرح چنیوٹ کے مقام سے چناب میں ایک بڑا ریلا گزر رہا ہے اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے کافی ساری اننڈیشنز جو فلڈ پلین کے اندر ہیں وہ راوی ہو یا چناب ہو اس میں بہت زیادہ اننڈیشن ہوئی. اب تک کا اگر میں آپ سے شیئر کر سکوں تو تقریباً 1361 مواضع جات ہیں دونوں دریاؤں میں جو اس وقت تک متاثر ہو چکے ہیں اور تقریباً 14 لاکھ کی آبادی ہے جو کسی نہ کسی صورت میں اس سے متاثر ہوئی ہے. اور ابھی تک ان حالانکہ جو پانی کا میگنیچیوڈ تھا اس کے بعد نقصانات ضرور ہوئے لیکن ابھی تک صرف 17 جو ڈیتھس ہیں وہ پورے پنجاب سے, وہ بھی زیادہ ڈراؤننگ کے کیسز ہیں, ڈوبنے کے واقعات کہیں خاص طور پہ یہ فلیش فلڈنگ اور نالا والا جو علاقے ہیں ان میں. تو باقی پوری طرح سے ادارے ریسکیو اور پنجاب گورنمنٹ اس وقت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پوری طرح سے نہ صرف فیلڈ میں موجود ہیں بلکہ ہم اس پانی کو, کیونکہ ہماری اب جب تک یہ پنجاب کی حدود سے گزر نہیں جائے گا ایک ایڈمنسٹریٹولی ہمارے لیے چیلنج رہنا ہے, تو ہم پوری طرح سے اس کو نہ صرف فالو کر رہے ہیں اور کوشش اور مطمع نظر یہی ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے. جی اچھا عرفان صاحب, یہ فرمائیں کہ فصلیں کون کون سی متاثر ہوئی ہیں اور وہ ہمارے مستقبل کی منصوبہ بندی میں کتنا افیکٹ کریں گی فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے؟ جی بالکل, اس وقت آپ سیالکوٹ, نارووال, گجرات, اس میں رائس کی مین کراپ تھی, باقی جو مکئی یا باقی جو تھی میز کی فصل وہ بری طرح سے متاثر ہو گئی. اور حافظ آباد میں کچھ جس طرح سے دیہاتوں میں آیا ہوا ہے پانی اور جو آپ کا چنیوٹ ہے تو چاول کی فصل پہ اس دفعہ ہمیں کافی سارا سٹریس آ گیا ہے اور کافی زیادہ اننڈیشن ہے جس کا اب ان قریب چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر سروے سٹارٹ ہوگا اور پبلک کو اور جو متاثرین ہیں ان کو پوری طرح سے. اچھا یہ بتائیے کہ جنوبی پنجاب کو کتنا خطرہ ہے؟ یہ پانی جب جنوبی پنجاب تک پہنچے گا تو کیا اس کا حجم کم ہو چکا ہوگا کیونکہ پانی پھیل رہا ہے, یا پریڈکشن یہ ہے کہ وہاں بھی یہ زیادہ تباہی کر سکتا ہے؟ جی ہمیں بالکل اس وقت جو چناب پہ سب سے بڑا خطرہ ہے وہ جھنگ کے مقام پہ جو تریمو میں پانی جانے سے پہلے, کیونکہ پانی کا جو کوانٹم ہم نے قادر آباد حافظ آباد کے مقام سے گزارا ہے وہ تقریباً 10,76,000 کیوسک ہے, 7 سے 8 گھنٹے چلتا رہا. تو اگر 10,76,000 نہ بھی ہو تو 10 لاکھ یا 9 لاکھ منیمم پانی آگے چنیوٹ میں داخل ہو رہا ہے اس وقت, اور یہی پانی آگے تریمو کے مقام پہ بھی جانا ہے. اور درمیان میں جو رواز برج ہے جھنگ کا وہ ایک بڑی ہرڈل ہے جس کا ٹوٹل کیپیسٹی 6 لاکھ ہے. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے کسی انٹرولز کی وجہ سے یہ پانی مختلف وقفوں میں وہاں سے گزرنے میں کامیاب ہو, لیکن ہم پوری طرح سے صوبائی ادارے بھی اور متعلقہ محکمے بھی کسی بھی قسم کا فیصلہ جو عوام کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے کرنا پڑا تو ہر طرح سے ہم تیار ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عرفان صاحب بہت شکریہ, ڈی ایم میں ہمارے ساتھ موجود تھے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.